अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहूँगी और मैं हूँ आपकी मेज़बान पलवश शाह महमूद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ईद के बाद सड़कों पर आने का इरादा रखती है और इसी हवाले से अपोजिशन जमातों के साथ मुसलसल राब्ते में भी मौजूद है और ये गौर किया जा रहा है कि किसी तरह से अपोजिशन अलायंस बनाया जाए और हुकूमत मुखालिफ ज़बरदस्त हिकमत अमली अपनाई जाए, लेकिन अब तक वो पॉलिसी वाज़ेह नहीं कर सके, जिसकी वजह से तहरीक-ए-इंसाफ अब तक अपना एहतजाजी प्लान नहीं दे सकी और ना ही कोई पेशरफ्त हो सकी है। बल्कि अगर बात करें तो मुसलसल तहरीक-ए-इंसाफ में तकसीम बढ़ता जा रहा है। कानूनी टीम और सियासी टीम में इख्तलाफात भी बढ़ते जा रहे हैं। क्या तहरीक-ए-इंसाफ ईद के बाद सड़कों पर आने में कामयाब हो जाएगी और हुकूमत को टफ टाइम दे सकेगी? इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार नज़ाकत पीपल्स पार्टी से और नुसरत वाहिद साहिबा तहरीक-ए-इंसाफ से। नुसरत साहिबा, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने दोनों मौजूद मेहमानों को ईद की बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। नुसरत साहिबा, आपसे जानना चाहूँगी कि ईद के बाद सड़कों पर आने की तैयारी तो कर ली है तहरीक इंसाफ ने, लेकिन अभी तक तैयारियां क्या मुकम्मल हो चुकी हैं? कोई प्लान मुरतब किया गया है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया अनुषा अपने प्रोग्राम में मुझे लेने का। जी। लेकिन तैयारी यही होती है इस वक्त के लीडरशिप में मीटिंग्स हो रही हों, तय पा रहे हों कि कहाँ से कहाँ निकल रहे हैं, कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किसी एक जगह पे इकट्ठे नहीं होना, बल्कि हर बंदा अपने शहर में, अपने इलाके में, अपनी गली में, जहाँ पे भी उसको चांस मिलता है वो खड़ा हो जाके उसके साथ 4-5 लोग और हों, वो अपनी जो डिमांड्स हैं उसके हाथ में लिखी हुई हों, पेपर जी। पे लिखी हुई हों, कोई और चीज़ इस तरह की हो, उस तरह करना है उसको। ये वो वाला प्रोटेस्ट नहीं होगा कि आप जाके डी चौक पे खड़े हो जाए और आपके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू हो जाए। इस किस्म की कोई चीज़ नहीं हो रही होगी। ये एक इस तरह का होगा कि शहर शहर गली गली में प्रोटेस्ट हो रहा होगा, सही। जिस पर अभी भी आपने देखा है लाहौर में और रावलपिंडी में और इस तरह की, इवन कराची में, कि लोग निकलते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, किसी भी रात निकल जाते हैं, किसी भी जगह निकल जाते हैं और फिर वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं खान की रिहाई की वजह से, दूसरे सियासी जितने हमारे कारकुन हैं उनकी रिहाई के लिए। जी। तो ये चीजें इसी तरह आगे चलेंगी, लेकिन अब ये कि उसमें थोड़ा सा जोर और होगा। इसका तो थोड़ा कम है ना, अभी तो इस तरह ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हो रही है, लेकिन उसके बाद, ईद के बाद अच्छे तरीके से होगी। अब जहाँ तक इख्तलाफात की बात आपने की है, देखिए इख्तलाफात होना एक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज इसलिए है कि लीडर हमारा जेल के अंदर है। उसका जो रोजाना की उसकी जो स्टेटमेंट होती है, जो उसकी बात होती है, जी। या जो उनकी एग्रेसिवनेस है, या जो वो बात को अपने जिस तरह आगे लेके चलते हैं, वो चीज़ बंद कर दी गई है। उनकी आम मुलाकातें भी बंद कर दी हैं, उनकी साथियों से भी मुलाकातें जो होंगी वो आके बाहर नहीं बात कर सकते, बता नहीं सकते, और इस तरह की बाकी चीज़ें जो हैं वो भी ख़त्म कर दी गई हैं। जी। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी तो हर थ्रू आउट ही पीटीआई के साथ हो रही है, लेकिन फिलहाल ये शदीद नाइंसाफ़ी इसलिए भी है जी। कि जब नवाज शरीफ और बाकी लोग जेल में जाते थे तो उनको तो ना सिर्फ ये कि अखबार, टीवी, एसी और इंतहाई लग्जरियस रूम और साइड रूम, मीटिंग रूम, हर चीज़ उनके पास मौजूद होती थी, लेकिन यहाँ पे एक 8x10 का कमरा दिया हुआ है जिसमें जी। लिटरली एक ईंटों के तख्ते के ऊपर उन्हें कई दिन तक सुलाया गया है। तो ये जो साबिक वजीर आजम के साथ जो कुछ भी हो रहा है और उस पर लोग खामोश हैं, तो उनको सुन लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि सब कुछ उनके साथ भी होगा, सही। क्योंकि उन्होंने जो जेलें काटी हैं वो जेल और इस जेल में आसमान जमीन का फर्क है। सही। तो जो सह रहे हैं वो अल्लाह जानता है और वो जानते हैं, वो तो बताते तक नहीं है। सही। तो अच्छा नुसरत साहिबा, आपसे ये भी अभी जानना चाहूँगी, आपकी जमात में जो इस वक्त इख्तलाफात सर फहरिस्त हैं, एक दूसरे से बन नहीं रही, और भी बहुत सारे इख्तलाफात हैं, हमने देखे टीवी पे भी इस बात का बरमला इजहार किया जा रहा है। हमने माजी में इस तरह के इख्तलाफात पार्टीज़ में वैसे नहीं देखे। क्या वजूहात हैं इस तरह के इख्तलाफात के? क्योंकि अगर जेल जाने की बात करें तो मुस्लिम लीग नून के भी बहुत सारे रहनुमा जेल गए, पीपल्स पार्टी के भी रहनुमा जेल गए, लेकिन इस तरह के इख्तलाफात जो कि खुलकर सामने आ रहे हैं हमने नहीं देखे। आपको पता है जब नवाज शरीफ साहब जेल में गए थे तो जी। उस वक्त ये हालात थे कि इनके 8 या 9 मेंबर रह गए थे, और जरदारी साहब जब जेल में गए हैं तो आई डोंट नो पीपल्स पार्टी की हालत थी, मुझे नहीं पता इस बात का। लेकिन जहां तक खान साहब की बात है, आपको पता है कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज विद हिम। उसके बाद जब ये बाकी जो कॉन्स्पिरेसीज होती हैं और जिस तरीके से लोगों को डराया जाता है, जिस तरीके से लोगों को जेलों में डाला जाता है, जितनी अजियत उन्हें दी जाती है,
کہ کسی کا بچہ مر جائے تو اس کے موت پہ بھی اس کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے, کڑیاں پہنا کے لے کے آئیں گے اور اس کو پیچھے سے قمیض پکڑی ہوئی ہوگی, شلوار پکڑی ہوئی ہوگی کہ وہ آگے بڑھ کے اپنے بچے کو پیار تک نہ کر سکے, مردہ جی بچے کو وہ دفناتے ہیں اور وہ واپس اسی طرح روتا ہوا چلا جاتا ہے جیل میں. تو صحیح یہ اس قسم کی عزتیں کبھی کسی نے برداشت نہیں کی, کبھی کسی کو اس طرح کا وقت نہیں دیکھنا پڑا. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو کچھ بھی اس وقت پارٹی میں ہو رہا ہے جی اس کو بالکل آرام سے سہنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, کیونکہ ان لوگوں کے پاس کچھ اور ہے نہیں, جی کیونکہ خان تک رسائی نہیں ہے. اگر خان تک رسائی ہے تو ان سے آپ نے دیکھا ہے اتنے بڑے بڑے لیڈرز جاتے ہیں, جا کے 6 گھنٹے انتظار کرتے ہیں, انہیں واپس کر دیا جاتا ہے. ہوں جب آپ کی اپنے لیڈر سے کوئی اس تک رسائی نہیں ہوگی, اس کی بات نہیں سن سکیں گے, تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپس میں اختلافات نہ ہو. کیونکہ ابھی تو جو بھی باہر ہے لیڈرز, ان کی تو سب سے بڑی لڑائی یہ ہوگی نا کہ میں امپورٹنٹ ہوں, میں صحیح امپورٹنٹ ہوں, میں امپورٹنٹ ہوں, میری وجہ سے پی ٹی آئی زندہ ہے, میں نے پی ٹی آئی کو فلاں کیا, میں نے پی ٹی آئی کو. تو ہر مہینے جو ہے نا وہ اگلا خان صاحب بننے کی تیاری میں لگا ہوا ہے. تو اٹس ناٹ پاسبل کہ کوئی بھی خان صاحب بن سکے. جو بھی اس قسم کی حرکتیں کرے گا, آپس میں اختلافات کرے گا, یقین مانیے وہ 2 سے 6 مہینے میں غائب ہو چکا ہوگا. صحیح آپ لوگوں نے دیکھا ہے پرویز خٹک کا حال اور کتنے سارے اوروں کا حال, کہ وہ اب کبھی کبھی ٹی وی پہ کوئی ایک بار پرانا بندہ نظر آ جاتا ہے اور آ کے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی نئی لیڈرشپ کو کچھ نہیں پتا, ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے. بالکل ایسا ہے کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے, صحیح لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پارٹی کو توڑ دیں یا کوئی اس طرح کی چیزوں. ہم اس وقت کا انتظار کریں گے جب خان صاحب باہر آئیں گے, اور پھر جو وہ کہیں گے ایکچولی وہی ہوگا. باقی جو بھی ہے وہ بس ٹھیک ہے, وقت گزار رہے ہیں, پارٹی کو زندہ رکھا ہوا ہے, پارٹی زندہ ہے اس حساب سے, لیکن اس میں کوئی بھی امپورٹنٹ نہیں ہے سوائے خان صاحب. بس صحیح ٹھیک ہے کیونکہ خان صاحب نے ڈنڈوں کو بھی اگر دیا ہے نا, کھڑا کیا ہے, تو وہ ڈنڈے بھی الیکٹ ہو گئے. صحیح تو اس صحیح میں کوئی اپنے آپ کو تیسوار خان نہ سمجھے, سب کے سب خان صاحب کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. سردار نزاکت صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی, آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب آپ کے پارٹی رہنما جیل گئے, جیسے کہ زرداری صاحب بھی جیل گئے, فریال تالپور صاحبہ بھی جیل گئی, کیا اس دور میں آپ کی پارٹی بھی اسی طرح تذبذب کا شکار تھی؟ آپ کی پارٹی میں بھی اس طرح کنفیوژن پائی جا رہی تھی؟ کیونکہ اب اگر ہم پی ٹی آئی کی جانب دیکھیں تو پی ٹی آئی میں بڑی کنفیوژن پائی جا رہی ہے, اور نصرت صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ان کے لیڈر کو رہا کیا جائے تو یہ تمام کنفیوژن اور تمام جو مسئلے ہیں وہ دور ہو جائیں گے. آپ اس حوالے سے سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں ایک چیز تو میں آپ کو بتاؤں کہ نصرت صاحبہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے, میرا ان کے ساتھ بہت تعلق بھی ہے, اور ان سے ایک عرصے سے ہم لوگ آپ ٹاک شو میں ساتھ بھی شامل ہوتے رہتے ہیں. ایک چیز جی میں آپ کو بتاؤں, تو تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کا اگر آپ کمپیریزن کریں گی تو پیپلز پارٹی ایک آرگنائز پارٹی ہے, اور جو ہماری یو سی سطح پہ اور وارڈ سطح پہ پیپلز پارٹی کی آرگنائزیشن موجود ہے. پی ٹی آئی کو تو میں نہیں سمجھ رہا کہ پی ٹی آئی کوئی ایسا کوئی آرگنائز پارٹی ہے اور وہ صحیح گراس روٹ لیول کے کوئی روٹس ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کے بعد جو اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی, انہوں نے اپنا فل فلیج کندھا فراہم کیا ان کے لیے, اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے 2018 میں یورپی یونین کا جو آبزرور ڈیلیگیشن آیا تھا, صحیح اس نے جا کے پوری دنیا میں لکھا کہ جو عمران خان صاحب کو اقتدار میں لے کے آئے وہ ایک فیک الیکشن تھا, فراڈ الیکشن تھا, آر ٹی ایس الیکشن تھا, اور اس میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کندھا فراہم کر کے عمران خان کو اقتدار میں لے کے آئے. صحیح انفارچونیٹلی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں ڈویژن اور جو پارٹیوں کو توڑنے اور جوڑنے کی روش ہے. پاکستان پیپل کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ڈے ون سے اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے وہ پولیٹیکل پارٹیوں کی بدولت چل رہا ہے, اور پولیٹیکل پارٹیاں سٹرونگ ہونی چاہیے. صحیح لیکن دیکھیں تحریک انصاف اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ہوتی, یہ ابھی پروٹیسٹ کی بات کر رہی تھی نصرت صاحبہ, تو ان کا پروٹیسٹ کا طریقہ کار دیکھیں کہ ان کو شروع یہاں سے کرنا چاہیے تھا کہ آپ اسٹریٹ پہ آئیں اور اپنے اپنے پروونس میں اپنے اپنے سٹیز میں پروٹیسٹ کریں. لیکن انہوں نے پہلے جو آخر میں کام کرنا تھا وہ سب سے پہلے کر لیا, فائنل کال اسلام آباد کی دے دی, اور جا کے جس طرح برے طریقے سے یہ فلاپ ہوئے. اور مجھے نہیں لگ رہا کہ عید کے بعد کوئی ایسا بڑا پروٹیسٹ پی ٹی آئی کرنے میں کامیاب جی ہوگی. پی ٹی آئی کے جو اختلافات ہیں, جو باہر لیڈرشپ ہے, وہ سارے اپنے اپنے طور پہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پارٹی کے ڈومینیٹ ہوں. تو باقی پیپلز پارٹی ہمیشہ انٹیکٹ رہی ہے. پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ نے یہ ابھی بات کر رہی تھی نا نصرت صاحبہ کے
عمران خان صاحب کے اوپر بہت زیادہ سختیاں ہیں اور ساری چیزیں، جی لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ ضیاء دور میں جس طرح ہمارے لوگوں کو کوڑے مارے گئے، پھانسیاں دی گئی، آج بھی پیپلز پارٹی کی تاریخ زندہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے ایک ترانے پڑھ کے جا کے اپنے پھانسی گارڈ کو چوما ہے. تو جی ان کے یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جو 9 مئی کے جو کلپریٹس ہیں وہ بھی ابھی جیل میں ہیں، ان کے اوپر کوئی کسی کو پھانسی نہیں ہوئی، کسی کو سزا نہیں ہوئی. ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ کسی کے ساتھ خدا نخواستہ کسی کو پھانسی ہو، سزا ہو، لیکن اگر آپ پیپلز پارٹی کے ضیاء دور کو کمپیریزن کریں گے تو اس میں کچھ بھی نہیں صحیح. ہے تحریک انصاف کے ساتھ. اچھا دوسری بات سردار نزاکت صاحب، آپ سے بھی جاننا چاہوں گی. مجھے صرف ایک چیز کی اجازت دے دیں جی کہ جو پی ٹی آئی کا جھگڑا ہے عمران خان کا، نہ وہ پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے، نہ کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ہے. بیسکلی ان کا جھگڑا 9 مئی کے بعد ریاست کے ساتھ ان کا جھگڑا ہے کہ 9 مئی کے بعد جس طرح آرمی انسٹالیشن پہ حملے کیے گئے، اس میں اب یہ جھگڑا بیسکلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اور پی ٹی آئی کا جھگڑا ہے. ان کو آپس میں ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے بہت زیادہ فلیکسیبلٹی شو کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو 9 مئی کے جو کلپریٹس ہیں ان کو سزا کا مطالبہ کرنا چاہیے، اور باقی جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو چھوڑنے کا مطالبہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، عید کے بعد جس احتجاج کے بارے میں کہا جا رہا ہے نصرت واحد صاحبہ کی جانب سے، یا پھر پی ٹی آئی نے جو اعلان کیا، اس کے حوالے سے آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اتنے بڑے لیول پر کوئی احتجاج نہ ہو، لیکن ان کیس لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں، سچویشن انڈر کنٹرول نہیں رہتی، کیا اس کے لیے آپ نے سندھ کے لیے، یعنی کہ سندھ حکومت نے کوئی کراچی کے لیے یا مخصوص طور پر سندھ کے لیے کوئی پلان مرتب کیا ہے کہ کس طرح سچویشن کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے؟ کیونکہ اگر باقی صوبوں کی بات کریں تو وہ باقی صوبوں کی تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی ذمہ دار نہیں ہے، لیکن سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت چل رہی ہے. دیکھیں، 2 صوبوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی ٹھیک کی ہے، حکومت ہے. بلوچستان میں شاید عوام اس طرح نہیں نکلتے جس طرح کراچی کی اگر بات کریں. میں آپ کے توسط سے پی ٹی آئی کے دوستوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی پرامن پروٹیسٹ کریں گے، جی پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی یہ ہے کہ ہم ان کو پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے، سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے، اور جہاں پہ یہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے. پروٹیسٹ صحیح. کرنا پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے، پاکستان کے ہر پولیٹیکل ورکر کا حق ہے، لیکن ان کو تھوڑا سا یہ میچور کرنا پڑے گا کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے. صحیح. کیونکہ جو کے انسیڈنٹ کے بعد کوئی بھی پاکستان میں کوئی بھی حکومت، کوئی بھی ادارہ یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کو فری اینڈ دیا جائے اور یہ جا کے جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس کو ریپیٹ کریں. تو صحیح. تھوڑا سا ذمہ داری مظاہرہ کرنا پڑے گا ان کو، اور ان کو یہ پروو کرنا پڑے گا. ان کے اوپر ایک ضروری ہے کہ یہ پروو کریں کہ ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے، دہشت گرد اور انتہا پسند نہیں ہے، اور جی ملک دشمن نہیں ہے. یہ چیز ان کو ڈیفینیٹلی پروو کر کے جو پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی ٹھیک ہے حکومت نزاکت صاحب، لیکن تیاریاں کیا کی گئی ہیں اس احتجاج سے نمٹنے کے لیے؟ کوئی احتجاج کی تیاری کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ ان کے زیادہ سے زیادہ 100 200 300 لوگ جو نکلتے ہیں وہ تو ویسے بھی پریس کلب کے باہر ابھی بھی چلے جائیں تو 200-300 لوگ بیٹھے ہوں گے. تو اس میں کوئی کی ضرورت نہیں ہے. ہم کوئی پی ٹی آئی کو کوئی تھریٹ نہیں سمجھتے، اور پی ٹی آئی کے پاس اتنی اسٹریٹ پالیٹکس، اسٹریٹ پاور ہے بھی نہیں کہ وہ جو اس طرح کو پروٹیسٹ کرے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ آتے ہیں تو ان کے پاس ایک اسٹریٹ پاور بھی ہے، وہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. ادروائز پی ٹی آئی میرے خیال میں ان حالات میں پروٹیسٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نصرت صاحبہ، آپ کی جانب آنا چاہوں گی. جس طرح سردار نزاکت نے بات کی کہ اگر مولانا بھی آپ کے ساتھ نکلتے ہیں تو یقیناً آپ لوگوں کی ایک طرح سے پوزیشن سٹرانگ ہو جائے گی اور آپ اس صورت میں حکومت کو انڈر کنٹرول بھی لے سکتے ہیں. اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ مولانا سے بارہا بیٹھک تو ہوئی، بات چیت کرنے کی کوشش بھی کی جاتی رہی کہ مولانا سے آپ لوگوں کی ڈیل ڈن ہو جائے اور آپ لوگ ساتھ میں سڑکوں پر نکلیں، احتجاج کریں. کیا اب کرنٹ اگر اپڈیٹ لوں آپ سے تو کیا مولانا آپ کے ساتھ نکلنے کے لیے راضی ہیں؟ کیا اگر آپ لوگ عید کے بعد سڑکوں پر آنے کا اعلان کرتے ہیں تو مولانا کی جماعت بھی آپ کا ساتھ دے گی اس میں؟ دیکھیں، جہاں تک مولانا کی بات ہے اس کے بارے میں کچھ بھی پریڈکٹ کرنا جو ہے نا وہ بالکل بھی میرے خیال میں تو ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ آخری وقت میں وہ کون سا پینترا بدلیں اور کس طرف چلے جائیں. لیکن فی الحال تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے، اپوزیشن کا ساتھ دیں گے اور ان کے ساتھ چلیں گے. اگر وہ آ جاتے ہیں تو میرے خیال میں ان کے پاس اسٹریٹ پاور بہت زیادہ ہے، ایسا نہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے.
لیکن ہمارے چونکہ نہتے ہوتے ہیں اور ہمیں کبھی کسی نے تخریب کاری کی کوئی ترغیب نہیں دی، دہشت گردی کی کوئی ترغیب نہیں دی. ان کے پاس مدرسے کے بچے ہوتے ہیں جن کے پاس ڈنڈے ہوتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں جلدی سے. لیکن پی ٹی آئی کے پاس لاکھوں لوگ بھی ہوں، جس طرح 26 کو تھے یا جس طرح باقی مواقع پہ ہمارے بہت ہی بڑے بڑے جلسے ہوئے، پروٹیسٹ ہوئے، سب کچھ، لیکن ہم بالکل پرامن طور پہ اسی طرح واپس نکل جاتے ہیں. 9 مئی کا جو فالس فلیگ ہے جو ہمارے پر لگایا گیا ہے وہ سب کو پتہ چل جائے گا. صحیح، وہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے، کیونکہ آپ جانتی ہیں اس بات کو کہ جو بھی آرمی کی یا اس کی ایئر فورس کی انسٹالیشن ہوتی ہے وہاں پہ کوئی اس طرح جا نہیں سکتا. 1.5 میل 2 میل پہلے سے بیریئر ہوتے ہیں وہاں پہ، جن کے سپاہی ہوتے ہیں، فوجی ہوتے ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں اور کسی کو بھی اندر جانے نہیں دیتے. اور آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ جمع کرانا پڑتا ہے ان کے پاس، آپ کو ایڈریس لکھانا پڑتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. لیکن 9 مئی والے دن کہیں پہ بھی کوئی ایسا نہیں تھا. کہاں ان کے سارے وہ پولیس والے تھے، کہاں ان کے چوکیدار تھے، کہاں وہ بیریئرز تھے، کہیں کچھ نہیں تھا. اور لوگ اطمینان سے وہاں چلتے ہوئے گئے. ڈاکٹر یاسمین بار بار کہہ رہی ہیں اندر کسی نے نہیں جانا، اندر کسی نے نہیں جانا. ان کی ویڈیوز موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خاتون، نوبل خاتون جسے میں کہوں گی، وہ آج تک سزا بھگت رہی ہیں. اور پتہ نہیں کب تک بھگتتی رہیں گی. کینسر کی پیشنٹ ہیں وہ، اس کے باوجود وہ سب کچھ برداشت کر رہی ہیں. تو یہ والی چیزیں جو ہیں اس کے حساب سے دیکھنا پڑے گا. بھائی ابھی میرے کہہ رہے تھے کہ 18 کا الیکشن ہم نے چوری کیا اور آر ٹی ایس بیٹھ گئی. تو آر ٹی ایس جو بیٹھی وہ میں ان کو بتا دوں، ان کے سندھ میں تو ایسا نہیں ہوا، لیکن پنجاب میں ایسا ہوا ہے کہ پنجاب میں آر ٹی ایس کو بٹھا کے نون لیگ کو سیٹیں دی گئی تھیں، ہمیں نہیں دی گئی تھیں. ہماری تو سیٹیں اتنی زیادہ تھیں جس پہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کو یہ قدم اٹھانا پڑا کہ ہمیں اتنی زیادہ سیٹیں نہ دیں، کیونکہ اگر اتنی زیادہ سیٹیں دیں تو خان صاحب پاورفل ہو جائیں گے اور پھر وہ ان کے ڈیسیژن نہیں مانگیں گے. حالانکہ جو کچھ بھی کر کے انہوں نے ہماری سیٹیں ختم کر کے جس طرح بھی ہمیں حکومت دی، اس کے باوجود خان صاحب جو ہیں انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور وہ جس طرح کر رہے تھے اسی طرح کرتے رہے. اب اپنے بھائی کو میں یہ بتا دوں کہ 19 سے باجوہ صاحب جو ہے نا کھرپی لے کے لگے ہوئے تھے ہماری حکومت کی جڑیں کاٹنے کے لیے. خود خواجہ آصف نے اور باقیوں نے بتایا کہ یہ وہ وقت تھا جب وہ ہمارے پاس آئے اور ہمیں کہا کہ آپ، ہم تو تنگ آ گئے ہیں اس سے، یہ ہماری بات ہی نہیں سنتا، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آ جائیں واپس، حکومت ہم آپ کو دے دیں. تو جب اس قسم کی چیزیں ہوں گی، جب کانسپریسی چل رہی ہوگی، آپ کو پتہ ہی ہے کس قسم کی کانسپریسی ہوئی کہ رشیا بھیج کے وہاں جا کے امریکہ کو کہہ دیا کہ یہ تو خود گیا تھا. حالانکہ وہ جاتے جاتے بار بار پوچھ رہے تھے ان سے کہ میں جاؤں کہ نہیں جاؤں، جنگ شروع ہوگی، میں جاؤں گی، آپ جائیں آپ جائیں. وہ ایسا ڈویل فیس اس آدمی نے اپنا شو کیا کہ تباہ و برباد کر دیا پاکستان کو. صرف ان کو اپنی ایکسٹینشن چاہیے تھی اور ایکسٹینشن نہیں ملی. لیکن جو اقدام وہ کر گئے اس کی وجہ سے آج تک پاکستان بھگت رہا ہے. کہاں سے کہاں چلا گیا. 6.5 پہ چلتی ہوئی حکومت کو اٹھا کے 0.29 پہ کر دیا. قرضہ اتنا ہو گیا کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ تھک جائیں گی. نصرت صاحبہ آپ سے مولانا کے حوالے سے ایک اور چیز جاننا چاہوں گی. جس طرح سیکرٹری جنرل جو آپ کی پارٹی کے ہیں سلمان اکرم راجہ، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پر امید ہیں کہ مولانا کی حمایت ضرور حاصل کر لیں گے جو عید کے بعد آپ کا پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے. لیکن ساتھ ہی علی امین گنڈا پور بھرپور تنقید کرتے ہیں مولانا پر. آپ کی پارٹی میں خود اختلافات اتنے نظر آ رہے ہیں کہ ہم جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے کہ کس جانب آپ کی پارٹی جائے گی. آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ مولانا کی حمایت حاصل کی جا سکتی ہے جس طرح کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ پر امید ہیں؟ دیکھیں خان صاحب نے بھی ایون یہاں تک یہ بات کی تھی کہ مولانا کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کرو. وہ اگر وہ سنسیئرٹی کے ساتھ آ رہے ہیں تو انہیں آ جانے دو، لیکن ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کر رہے. تو ہم لوگ کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتے. ہمارا بس یہ ہوتا ہے ایک ایم آپ سمجھ لیں کہ اگر وہ آ رہے ہیں تو خوش دلی سے آئیں. وہ اس طرح نہ آ رہے ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں کوئی اس طرح کی دل میں کوئی بری بات ہو، کچھ اس طرح کا ہو. باقی ان کی اپنی مرضی ہے ڈیفینیٹلی کہ وہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے. تو اگر وہ آ جائیں گے تو ظاہر ہے بہت اچھا ہو جائے گا اور ہمیں زیادہ اچھی سپورٹ مل جائے گی. ویسے تو جتنے بھی اختلاف کے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ سب کے سب بہت اچھے اور بہت معتبر اور بہت خوبصورت طریقے سے بات کرنے والے لوگ ہیں. انشاءاللہ دیکھیں چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اور جو بھی حکومت اس وقت ہے
اللہ چاہے گا تو اس کا بھی حساب کتاب ہوگا جلدی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سردار نزاکت پیپلز پارٹی سے اور نصرت واحد صاحبہ تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین، عید کے فوراً بعد پی ٹی آئی کی جانب سے پروٹیسٹ کر دیا گیا، لیکن اگر مولانا کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی مولانا کو تاحال کنونس کرنے میں ناکام نظر آتی ہے. اب حکومت کی سائڈ سے یہ سوالیہ نشان ہے کہ اگر پی ٹی آئی مولانا کو کنونس کر پاتی ہے تو حکومت کے لیے معاملات مزید ٹف ہو جائیں گے، اور اگر حکومت کی جانب سے مولانا سے رابطہ کیا جاتا ہے تو مولانا کیا جواب دیں گے؟ اگر مولانا حکومت کا ساتھ دیتے ہیں تو یقیناً حکومت کی پوزیشن ہمیں اسٹرانگ نظر آئے گی، لیکن اگر مولانا پی ٹی آئی کے فیور میں کھڑے ہوتے ہیں تو یقیناً حکومت انڈر پریشر ہوگی، اور حکومت ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے بہت سارے مطالبات بھی مان لے. تو یہ ایک اہم سوالیہ نشان ہے جو فیوچر میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ملک کس جانب گامزن ہے، ملک کی سیاست کس جانب گامزن ہے. تو ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.